Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था, इसी सिलसिले में नूरपुर पहुँचा था। रात की तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियाँ अपने उरूज पर थीं। मैं नूरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थीं। किसी बशर का शुबा तक नहीं मालूम होता था। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ एक खौफ तारी किया हुआ था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया था। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम ही नहीं था। स्कूल के एक प्रिंसिपल ने मुझे घर में बता दिया था स्कूल का एक चपरासी मुझे बस स्टॉप पर टांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से सरकारी रहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतजार करते करते वापस चले गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ठंड की वजह से हर तरफ बयान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगे कपकपाना शुरू हो गई थी। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसे बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ते आहिस्ते सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ ही आ रहा हो। मेरा दिल खौफ के मारे बिल्लियों की तरह उछलने लगा। तो वैसे ही मैंने टॉर्च का रुख आवाज की सिमत किया, मगर ठंड की वजह से रोशनी शर्माकर जैसे वापस ही आ गई थी। आवाज मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हैवला तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की सिमत बढ़ा। शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा न बंदे के साथ नजर आई। आवाज थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल ही गया था कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में पड़ गया। तैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और पलटकर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सब सर्दियों में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों की तरह कपड़ा लिपेट रखा था, कपकपाते हाथों से लाठी थामे हुए मुझे ही देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नजर ही नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, जरा देर के लिए बैठ गया। ओ मेरे खुदाया, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद उस बेचैनी में मेरी नजर बैठे हुए बूढ़े पर पड़ी ही ना हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसना शुरू किया
اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا تھا۔ جی بابا جی، میں ابھی آیا ہوں، نور پور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھی بس سے اترا ہوں، نور پور کا راستہ معلوم ہی نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ بوڑھے نے کہا چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی، میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہو۔ بھاگ بھاگ کے مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا حیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سانس بحال کی۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس حیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس بوڑھے نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکن کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹاگٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ بس گڈھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی، اور اس کا غلیظ چہرہ اور بھیانک چہرہ دیکھ کر میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کی تعین کے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا، جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سخت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور اس گھڑے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگ رہا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گھڑے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال میرے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لاؤں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی زندگی بھی تو کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اقدام پیدا کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گھڑا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کو سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم پر پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکایک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کر سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے روتے کہا مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے جانے دو۔ اس نے ایک لمبا کہکا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے مجھے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان کے آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الو جیسی بڑی بڑی آنکھیں جو میری طاقت کو شل کر رہی تھی۔ میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا، پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا، سامنے جو دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں مالبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے بچا لو۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک 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 کرتی رہی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کر آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورا قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھماتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھے کی شکل میں اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے بھاگتا حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنوں پر سکون ہونے لگا۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے ہی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا تھا جس کے بارڈر پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے جس سے گھر کھلوایا، میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا ہی کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیص لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھریوں کے پاس کیا۔ وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا تھا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا، سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے۔ حق اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے یہی ورد دہرانے لگے، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر سٹوری کے ساتھ، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
So stay tuned. Allah Hafiz.